बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर नंबर 3 में हम मुस्लिम रिफॉर्मर्स पे बात करेंगे और आज की हमारी पर्सनालिटी जिस पे हम बात करेंगे वो शाह वलीउल्लाह है। शाह वलीउल्लाह, his real name was Qutbuddin, but was popularly known as Shah Waliullah due to his piety. आप उर्फ आम में मुहद्दस दहलवी के नाम से भी जाने जाते हैं। बॉर्न 21 फरवरी 1703, और ये वो पीरियड है जब औरंगजेब की वफात का पीरियड है, जब आपकी पैदाइश होती है। और इन्होंने मुसलमानों का डिके और जो मुगल एम्पायर थी उसका डिके होते हुए अपनी आंखों से देखा है। और 1762 में आपकी डेथ होती है। और ये वो टाइम है जब प्लासी की जंग होती है और नवाब सिराजुद्दौला को डिफीट होती है, तो उसके आसपास जाके आपकी ये डेथ होती है। तो ये विटनेस हैं उस पूरे सोशल डिके के जो सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों का हुआ है। और इसी डिके ने इनको इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने इस इन्फ्लुएंस में आके फिर अपनी सारी फिलोसफी और अपनी सारी स्ट्रगल की कि किस तरीके से मुसलमानों के डिके को सब कॉन्टिनेंट में रोका जा सकता है। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी थे, बहुत लिटरेरी पर्सनैलिटी थे, और मुहद्दिस थे, हदीस का इल्म रखते थे, फ़कीह थे, फ़िक़ह का इल्म रखते थे, हिस्टोरियोग्राफर थे और बिब्लियोग्राफर थे। His father, Shah Abdur Rahim, was a Sufi and was engaged by Aurangzeb in compilation of फतावा आलमगीरी। औरंगजेब ने जब फतावा आलमगीरी मुरतब करना शुरू किया, तो उसमें शाह वलीउल्लाह के वालिद शाह अब्दुल रहीम को भी उन्होंने उसकी कंपाइलेशन में अरेंज किया। तो एक बहुत लिटरेरी माहौल मिला शाह वलीउल्लाह को। और आपके फादर जो थे, ये बहुत एक जय्यद किस्म के लर्न पर्सनैलिटी थे, और उन्होंने एक मदरसा बनाया हुआ था जिसको मदरसा रहीमिया के नाम से जाना जाता है। Shah Waliullah received early education of spiritualism and mysticism from his father, memorized Quran at the age of 7 years, received education in tafsir, hadith from his father, learned metaphysics, logic, and ilmul kalam. He learned fiqh and studied sharai bakaya and hadaya and some part of असूल फ़िक़्ह। तो बहुत ज़्यादा इनको अबूर हासिल था जो दीन की तालीमात हैं उसके अंदर, फ़िक़्ह में, इनको तफसीर में, और इसको इनको असूल फ़िक़्ह में, सरफ में, नहव में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे ये चीज़ें, और आपको इन सब का इल्म था। एक जय्यद उलमा में आपका शुमार होता है जो मजहबी जितने भी उस वक़्त के मुरव्वजा तालीमात थी उनसे बहरामंद थे। He studied Qanun Hikmat and Sharai Hadaya and Hikmat in the field of medicine, went to Saudi Arabia in 1713 for pilgrimage and obtained sanad in hadith from Sheikh Abu Tahir bin Ibrahim. He taught 12 years at मदरसा रहीमिया दहली। ये मदरसा रहीमिया आपके वालिद ने बनाया था, और जब ये सऊदी अरब से तालीम हासिल करके हदीस की वापस आए, तो इन्होंने अपने वालिद के मदरसे में मदरसा रहीमिया में उस्ताद के तौर पे ज्वाइन किया, और ये वहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे और दीन की तालीम दिया करते थे। जब शाह वलीउल्लाह ने अपना तालीम मुकम्मल की और तदरीस का काम संभाला, तो उस वक़्त हिंदुस्तान की कंडीशन मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख़राब थी। और उसमें जो कंडीशंस थी उस वक़्त को अगर ओवरव्यू किया जाए, जो उस वक़्त हिंदुस्तान के हालात थे, तो उसमें सबसे पहले सोशल कंडीशंस जो थी, दोज़ वर सोशल डिग्रेडेशन एंड डिके इन द सोसाइटी। मुसलमानों के हिसाब से अगर देखा जाए, तो उस वक़्त का मुआशरा डिके का शिकार था, सोसाइटी डिके की शिकार शिकार थी। और मुसलमानों का जो वैल्यू सिस्टम था और जो मोरालिटी की कंडीशन थी या सोशल कंडीशंस थी, वो डिग्रेडेशन की तरफ जा रही थी। यूँ कहना चाहिए कि मुस्लिम मुआशरा इन्हतात पजीर था और बड़ी तेज़ी के साथ उसके अंदर डिके आ रहा था। डिसरप्टिव फोर्सेस वर वर्किंग इन द सोसाइटी। ऐसी कुव्वतें सर उठा रही थीं जो इस्लाम के खिलाफ थीं, मुसलमानों की सिविलाइजेशन के खिलाफ थी और मुसलमानों की ताकत के खिलाफ थी। तो इस तरह की फोर्सेस जो थी वो सोसाइटी को और सोशल जो कंडीशंस थी उनको चैलेंज कर रही। रिलीजियस कंडीशंस में इग्नोरेंस ऑफ इस्लाम, कुरान एंड हदीस। मुसलमान दीन से बहुत दूर जा रहे थे। उन्हें कुरान की और हदीस की और इस्लाम की तालीमात
سے بے بہرا تھے. ان اسلامک ٹرینڈز جو تھے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے. یہ ہم نے پہلے لیکچر میں بھی دیکھا جو مجدد الفسانی کا تھا کہ اس میں مسلم سویلائزیشن میں ان اسلامک ٹرینڈز بہت آ گئے تھے، اور ہندوؤں کے انفلوئنس کی وجہ سے مسلمانوں کی سویلائزیشن اور خاص طور پہ مسلمانوں کا ریلیجن اور مسلمانوں کا کلچر وہ بڑی تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہا تھا. پولیرٹی ان دا سوسائٹی آن دا بیسس آف بلیفس. اس میں شیعہ سنی کی بنیاد پر مسلمان دو گروپوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور یہ دونوں گروپ آپس میں متحارب تھے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی حد تک نہیں تھے، برداشت نہیں کر سکتے تھے یا نہیں کرتے تھے. تو یہ کنڈیشن جو تھی ریلیجن کی تھی. اور پولیٹیکل کنڈیشنز میں ویکننگ آف دی مسلم رول ان انڈیا، مغلوں کا دور جو تھا وہ بڑی تیزی کے ساتھ کمزور ہوتا جا رہا تھا، اور رائزنگ پاور جو تھی اس وقت وہ مرہٹاز کی تھی اور سکھ کی تھی. اور یہ مرہٹاز جو ہیں اور سکھ جو ہیں یہ اس وقت مغل گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج کریٹ کر رہے تھے، اور ان سے مسلمانوں کی حکومت کو بھی خطرہ تھا، مسلمانوں کی پولیٹیکل سپرمیسی کو بھی خطرہ تھا. تو اس کنڈیشنز میں شاہ ولی اللہ نے آنکھ کھولی، اور انہوں نے پھر مسلمان سوسائٹی کو اور مسلم سوسائٹی کو انہوں نے جو ڈیکے کا شکار تھی، اور جو مذہبی طور پر ہم اگنورنٹ ایٹیچیوڈ رکھ رہے تھے ٹورڈز دا ریلیجن، اور سیاسی طور پر جو پسماندگی کا شکار ہو رہے تھے، اس کو انہوں نے چیلنج کے طور پہ لیا، اور انہوں نے پھر اپنی زندگی وقف کی مسلمانوں کے اس ڈکے کو روکنے کے لیے. اگر ہم سروسز کو دیکھیں، شاہ ولی اللہ نے جو سروسز رینڈر کی فار دی کاز آف مسلم سوسائٹی، تو اس کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں پہلا حصہ ان کی ریلیجس سروسز تھی. تو آپ نے ریلیجن میں بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دی، جس میں ہی ایڈوکیٹڈ قرآنک ایجوکیشن اینڈ آسک پیپل ٹو ابینڈن ان اسلامک ٹرینڈز اینڈ پریکٹسز. تو سب سے پہلے تو انہوں نے دین کی تعلیم دی اور خاص طور پر قرآنک ایجوکیشن دی، اور انہوں نے لوگوں کو اس بات پہ فوکس کیا اور زور دیا کہ مسلمان ان اسلامک ٹرینڈز جو ہیں یا جو پریکٹسز انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، مذہب سے ماورا جو انہوں نے پریکٹسز اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، اس کو فوری طور پر ترک کریں. ایڈوائز پیپل ٹو لیو سمپل لائف اینڈ اوائڈ لگژریز آف دا ورلڈ. دنیاوی آسائشوں سے کنارہ کشی کا انہوں نے حکم دیا، اور لوگوں کو کہا کہ وہ اپنی لائفز کو سمپل رکھیں، اور اسلام اور اس کے قوانین اور اس کے جو اسلامی شعائر ہیں اس کے مطابق وہ اپنی زندگیوں کو گزاریں. فالوڈ اجتہاد اینڈ اڈاپٹیڈ بیلنسڈ اپروچ ٹورڈ ریلیجس میٹرز. ایک جو انہوں نے کی جو فلسفی تھی شاہ ولی اللہ کی، اس میں ایک اجتہاد کی فلسفی تھی اور دوسری ان کی جہاد کی فلسفی تھی. تو یہ دو فلسفیز انہوں نے انٹروڈیوس کی ٹو دی مسلم سوسائٹی، اور انہوں نے اجتہاد میں کہا کہ جو نیو چیلنجز پیش ہو رہے ہیں مسلمانوں کو، ان کے حل کے لیے مسلمان اجتہاد کا راستہ اپنائیں اور ایک بیلنسڈ اپروچ لے کر چلیں. ریمووڈ مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین شیعز اینڈ سنیز. شیعہ سنی کے درمیان جو اختلافات تھے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی. اینڈ ہی پرسویڈڈ دی رولرز ٹو انفورس اسلامک لاز اینڈ پرسویڈڈ دی سولجرز آن دا امپورٹینس آف جہاد. تو دوسری فلسفی جو انہوں کی تھی اجتہاد کے علاوہ، وہ تھی جہاد کی. انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے حکمرانوں کو خط لکھے، بلکہ انہوں نے جو سولجرز تھے ان کو بھی جہاد کی ترغیب دی، اور انہوں نے جہاد کی فرضیت کے اوپر اور جہاد کی امپورٹنس کے اوپر انہوں نے لیکچرز دیے اور مکتوبات لکھے، اور لوگوں کو پرسویڈ کیا کہ وہ اپنی زندگیاں جو ہے وہ جہاد کے لیے وقف کریں، اور اسلام کی سپرمیسی کے لیے اور اسلامی حکومت کے قیام اور بقا کے لیے اپنی جدوجہد جاری کریں. تو یہ ایک ریلیجس سروسز تھیں جو شاہ ولی اللہ نے اس میں کام کیا. دوسرا جو بڑا ان کا کنٹریبیوشن تھا دیٹ واز ان دا پولیٹیکل سروسز. پولیٹیکل سروسز میں اسٹرگل اگینسٹ انارکی. آسک دی چیفٹینز لائک نجیب الدولہ، رحمت خان، شجاع الدولہ فار اسٹرینتھنگ دی مسلم رول اگینسٹ مرہٹاز. انہوں نے جو اس وقت کی نوبیلٹی تھی، جو اس وقت کے سرکردہ لوگ تھے، جو اس وقت کے رولرز تھے مختلف ڈائنیسٹیز کے اور مختلف اسٹیٹس کے، ان کو انہوں نے راغب کیا اس بات میں کہ وہ انارکی کو ختم کریں، اور مرہٹا کے خلاف جو رائزنگ پاور تھی اگینسٹ دی اسلام اینڈ دی مسلم رول، اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو کے، اکٹھے ہو کے، یونٹی کے ساتھ اس کے اگینسٹ فائٹ کریں، تاکہ مسلم امپائر کی سولیڈیرٹی کے لیے کام کیا جا سکے اور مسلم امپائر کی بقا کے لیے کام کیا جا سکے. جب یہ سارا سسٹم نہیں ہو سکا، دین ہی انوائٹیڈ احمد شاہ ابدالی اگینسٹ مرہٹاز.
پھر انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو لیٹر لکھے، ان کو انوائٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آ کے مرہٹاز کے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں اور اس سے مرہٹا کی طاقت کو ختم کریں۔ تو پھر تیسری پانی پت کی لڑائی ہوتی ہے، اور اس میں مرہٹاز کو ڈیفیٹ ملتی ہے، اور ڈیفیٹ کرتے ہیں احمد شاہ ابدالی، ان کو ڈیفیٹ دیتے ہیں، اور اس سے جو مرہٹا کی رائزنگ پاور ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اور اس رائزنگ پاور کے ختم ہونے سے پھر جو ایک چیلنج تھا مرہٹا کی طرف سے فار دی مسلم امپائر اور مغل امپائر، وہ ٹل جاتا ہے، اور اس سے وہ خطرات جو لاحق تھے فرام مرہٹاز ٹو دی مسلم امپائر، تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایفرٹس فار دی مسلم یونٹی، کنسولیڈیشن کی کوشش کی انہوں نے، مسلم یونٹی کی بات کی، مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کی۔ تو یہ پولیٹیکل سروسز تھی ان کی، ان پولیٹیکل سروسز کو انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین بنایا کہ کس طریقے سے مسلم معاشرہ جو ہے اس کو بیرونی خطرات سے اور اندرونی خطرات سے بچایا جا سکتا ہے۔ دین کمز دی سوشل سروسز، a great deal reformer who identified the degeneration of Muslim society and termed its negligence of religious practices۔ شاہ ولی اللہ کا خیال یہ تھا کہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ اس لیے روب زوال ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کی پریکٹسز کو چھوڑ دیا ہے۔ تو سب سے پہلا انہوں نے وہ عوامل جس کی وجہ سے مسلمان معاشرہ زوال کا شکار تھا ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو کہا کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے نصب العین کے مطابق گزاریں تاکہ معاشرہ اسلامی خطوط پر استوار ہو سکے، اور اس میں وہ جو برائیاں ہیں اسلام پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ختم کیا جا سکے۔ ایڈریسڈ رولرز اینڈ نوبل علماز، ٹریڈرز اینڈ کامن پیپل ٹو ریکگنائز دیئر ڈیوٹیز اینڈ اوبلیگیشنز، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو، تمام سوسائٹی کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں جس میں رولرز تھے، جس میں نوبیلٹی تھی، جس میں علماء تھے، ٹریڈرز تھے اور عام افراد تھے، ان کو انہوں نے ترویج کی کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے نصب العین کے مطابق گزاریں اور اپنے فرائض کو اور اوبلیگیشنز کو سمجھیں اور ان کو ادا کریں۔ فوکسڈ آن ایپلیکیشن آف اسپرچل اینڈ مورل ویلیوز آف اسلام، اسلام کی جو اسپرچل ویلیوز ہیں، جو روحانی ویلیوز ہیں، یا جو موریلٹی کے جو اسلام کے اسٹینڈرڈ ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ لوگ ان مورل اسٹینڈرڈس کو میٹ کریں اور ان مورل اسٹینڈرڈس کو اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ ایک مسلم معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ اس سے مراد شاہ ولی اللہ کی یہ تھی کہ پیوریفیکیشن کیسے کی جا سکتی ہے سوسائٹی کو، اور ایک سوسائٹی کو کیسے ایک مسلم انوائرمنٹ میں بدلا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی لٹریری سروسز تھیں، اور لٹریری سروسز میں آپ نے 51 بکس لکھی، بہت رینون اسکالر تھے، مسٹیسزم پہ، اسلامک لرننگ پہ ان کی کتابیں ہیں، اور اس میں زیادہ جو ان کے سبجیکٹ میٹر ہے بکس کا، اس میں انہوں نے ریلیجس میٹرز کو دیکھا ہے، اکنامک میٹرز کو دیکھا ہے، پولیٹیکل پرابلمس دیکھے ہیں۔ اس میں ان کا زیادہ در کام جو ہے وہ پرشین میں ہے، 23 بکس انہوں نے اردو میں لکھی اور 28 بکس انہوں نے پرشین میں لکھی۔ اور جو سب سے زیادہ چیز ان کے کریڈٹ پہ جاتی ہے لٹریری سروسز میں، جس کو آپ لٹریری سروسز بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ریلیجس سروسز بھی کہہ سکتے ہیں، دیٹ واز ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن انٹو سمپل پرشین لینگویج ان 1737۔ یہ اس سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ انڈیا میں اویلیبل نہیں تھا، کسی بھی انڈین لینگویج میں قرآن پاک کا ٹرانسلیشن نہیں تھا، اور مسلمان صرف اس کا عربک ٹیکسٹ پڑھتے تھے، اور یہ بہت مشکل تھی لوگوں کے لیے ٹو انڈرسٹینڈ دی عربک، کیونکہ عربی ان کی لینگویج نہیں تھی، تو ان کو عربی میں جو قرآن شریف تھا اس کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو اس وقت کے جو علماء کرام تھے شاہ ولی اللہ سے پہلے کے، انہوں نے کہا کہ آپ صرف ناظرہ پڑھ لیا کریں اور اس کے ناظرہ پڑھنے کا ثواب جو ہے سب کو ملے گا۔ شاہ ولی اللہ ہیڈ اے ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ، ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن پاک ایک عمل کرنے کی کتاب ہے، اور عمل اس وقت تک پاسبل نہیں ہے جب تک مسلمان اس کے ٹیکسٹ کو سمجھیں گے نہیں اور اس کے میسج کو نہیں سمجھیں گے، اور میسج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے یا وہ عربک سے آشنا ہو، یا پھر قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے کسی ایسی لینگویج میں جو لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہوں۔ تو اس کے لیے انہوں نے پھر قرآن پاک کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے اس کام کا آغاز کیا۔ جب انہوں نے پرشین میں ٹرانسلیٹ کرنے کا کام شروع کیا تو اس وقت پھر آرتھوڈاکس علماء کی طرف سے بہت نکتہ چینی کی گئی کہ اس طرح قرآن پاک میں توبہ نعوذ باللہ تخفیف کا
ایک آنسر نکل سکتا ہے، اور لوگ اپنی مرضی کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا مطلب نکال سکتے ہیں. تو لیکن جو شاہ ولی اللہ کی فلسفی تھی وہ یہ تھی کہ جب تک لوگوں کو قرآن پاک سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک اس پہ مسلمان عمل نہیں کریں گے. اور اس وقت جو سوشل ڈیگریڈیشن ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ بقول شاہ ولی اللہ کے مسلمانوں کو قرآن پاک کے مطابق عمل نہ کرنا ہے. اور اگر مسلمان اس کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں تو مسلم سوسائٹی سے ڈکے ختم ہو سکتا ہے. تو یہ بہت گراں قدر خدمات ہیں اس میں شاہ ولی اللہ کی قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کرنا. اس کے ٹرانسلیشن کے بعد مسلمانوں کو جو پرشین سے ویل اویئر تھے قرآن پاک کی سمجھ آنی شروع ہوئی اور انہوں نے پھر اس میں عمل کرنا شروع کیا اور قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے کی کوشش کی جس سے معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو چینج آیا. آپ کے بعد آپ کے بیٹے نے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں، اور جو لوگ پرشین سے نابلد تھے انہوں نے پھر اردو ٹرانسلیشن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا شروع کیا. تو یہ بڑی گراں قدر لٹریری اور ریلیجیس سروسز ہیں شاہ ولی اللہ کی ٹو ٹرانسلیٹ قرآن پاک انٹو دی پرشین اینڈ دین بائی ہز سن ان اردو. His son Shah Rafiuddin and Shah Abdul Qadir prepared Urdu translation of Holy Quran, administered Madrasa Rahimia, which produced a bunch of religious nationalists. یہ پہلی سلائیڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مدرسہ رحیمیہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم نے شروع کیا تھا، اور آپ جب سعودی عرب سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے پھر اس مدرسے کا نظم و نسق سنبھالا اور اس کو ایک نئی بلندیوں تک لے گئے. یہ مدرسہ پھر انڈیا کے اندر ایک سینٹرل پوائنٹ بن گیا مسلمانوں کے لیے فار لرننگ آف دیئر ریلیجن. تو دور دراز سے طالب علم یہاں تشریف لاتے تھے اور یہاں سے شاہ ولی اللہ کی سرکردگی میں اور سربراہی میں یہاں دین سیکھتے تھے، اور پھر دین سیکھنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے تھے اور جا کے پھر اس دین کی ترویج کرتے تھے اور اس کی تعلیم دیتے تھے. تو یہ ایک سینٹرل پوائنٹ بن گیا. یہ بھی بڑی گراں قدر خدمات ہیں شاہ ولی اللہ کی کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی درسگاہ کا بندوبست کیا جو پورے انڈیا میں جس نے دین کی تعلیم پھیلانے کی ذمہ داری نبھائی. His son Shah Abdul Aziz led these nationalists in reforming the Muslim society. آپ کے بعد پھر آپ کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز نے یہ ذمہ داری سنبھالی کہ وہ مسلمانوں کو لیڈرشپ پرووائڈ کریں اور ایک مسلمانوں کے اندر کے لیے ایک نیشنلزم کا جذبہ اجاگر کریں. تو یہ ان کی لٹریری خدمات جو تھی وہ انہوں نے اس سلسلے میں پرووائڈ کی. آپ نے بہت سی کتابیں لکھی، پچھلی سلائڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے 51 بکس لکھی، جس میں زیادہ تر ان کا کام جو ہے وہ پرشین میں ہے. ان کی سب سے اہم کتاب جو ہے وہ حجت البالغہ ہے، بڑی پاپولر ہے، جس میں سوشل ریلیجس اور پولیٹیکل ڈکے آف مسلمانوں پہ بات کی گئی ہے. اس کے بعد اضلاع الخفا اینڈ خلافت خلفاء، اس میں ٹو ریموو مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین شیعہ اینڈ سنیز. اس کے بعد انصاف فی بیان سبب الاختلاف، کریٹ بیلنس بٹوین فور schools آف تھاٹ، حنفی، حنبلی، شافی اینڈ مالکی. اس کے بعد فیوز الحرمین ڈپکٹس his dream during his stay in Arabia. یہ انہوں نے اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی ریلیجس بکس ہیں، تو یہ ان میں سے چند ایک بکس ہیں جو ان کی پاپولر ہیں. تو انہوں نے بہت زیادہ لٹریری ورک کیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو سر سید جو شاہ ولی اللہ نے اس میں سروسز پرووائڈ کی، یا اس وقت انہوں نے جو سوسائٹی کو ریفارم کرنے کی کوشش کی تو اس کا امپیکٹ کیا ہوا سوسائٹی کے اوپر. تو امپیکٹ بھی اسی طریقے سے مختلف سفیر کے اندر ہوا تھا. سب سے پہلا امپیکٹ جو ہے دیٹ واز دی پولیٹیکل امپیکٹ. پولیٹیکل امپیکٹ میں جو ریزلٹ حاصل کیے آپ کی کاوشوں کی وجہ سے وہ یہ تھا کہ رائزنگ پاور آف مراٹھاز واز کرٹیلڈ. مرہٹاس جو چیلنج بن رہے تھے مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کی حکومت کے لیے اور مغلز کے لیے، ان کی پاور ہمیشہ کے لیے کرٹیل ہو گئی. اور اس کے بعد سے پھر مرہٹاس جو ہے کبھی بھی مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج نہیں بنے اور نہ مسلمانوں کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ ثابت ہوئے ہیں. یہ شاہ ولی اللہ کی پولیٹیکل فور سائٹڈنیس تھی کہ انہوں نے ایک خطرے کو بھانپا اور اس کا سدباب کیا. Decay of Muslim empire was stopped
اینڈ مسلمز ور پریپیئرڈ فار بیجنگ جہاد. آپ کی جو فلسفی تھی، دو فلسفیز میں نے بات کی ہے، ایک اجتہاد کی اور ایک جہاد کی. تو آپ کے ڈسپلز میں سے جو سید احمد شہید ہیں، انہوں نے جہاد کی فلسفی کو لے کے آگے بڑھے، اور انہوں نے پھر ایک ٹیم تیار کی جنہوں نے سب کانٹیننٹ کے اندر جہاد کیا، اور ان کا یہ جہاد جو سکھوں کی رائزنگ پاور کے خلاف تھا. تو یہ اس سے ایک پولیٹیکل اویئرنیس آتی ہے لوگوں میں، اور لوگ جو ہے وہ جہاد کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ امپیکٹ جو تھا پولیٹیکل کا شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کا، یہ تین سفیئرز کے اندر فیل ہوتا ہے. اس کے بعد ریلیجیس امپیکٹ بہت ڈیپ تھا. آپ کی جو خدمات تھیں ان کا ایک تو سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہوا کہ گیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن بائی ٹرانسلیٹنگ ہولی قرآن ان پرشیا. تو لوگوں کو دین سمجھ آنا شروع ہو گیا جب آپ نے اس کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا. تو لوگ جو اس وقت پرشین سے ویل اویئر تھے، اور یہ کورٹ کی لینگویج بھی تھی اور مسلمانوں کی لینگویج بھی تھی، تو انہوں نے پرشین میں قرآن پاک کے ٹرانسلیشن کو پڑھ کے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے اس ٹرانسلیشن پہ عمل بھی کیا اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ بھی کیا. تو اس سے ریلیجن کی ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ سب کانٹیننٹ میں ہوتی ہے. دین ہی پرچڈ سوسائٹی فرام ان اسلامک ٹینڈنسیز. جو مسلمانوں میں ان اسلامک ٹینڈنسیز آ گئی تھیں، جو ہندو سویلائزیشن کا امپیکٹ آ رہا تھا مسلمانوں کے اوپر، اس کو کرٹیل کیا. اینڈ مسلم اسٹارٹیڈ فالوئنگ ریلیجیس اوبلیگیشنز اینڈ سوسائٹی بیکیم مور ریلیجیس. آپ نے جو مکتوبات لکھے، جو تعلیمات دی، آپ نے جو درس و تدریس کا کام کیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے اوبلیگیشنز اور ڈیوٹیز ان کو ریمائنڈ کرائیں، اس پہ مسلمان جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہوئے، اور ایک مسلم معاشرے کی تشکیل کے اندر مدد ملی. مدرسہ رحیمیہ بیکیم اے بیکن آف لائٹ. اس وقت مدرسہ رحیمیہ جو تھا وہ انڈیا میں مسلمانوں کی تعلیم اور تدریس کے لیے ایک بہت اہم مقام حاصل کر گیا، اور آپ نے اس کی بہت زیادہ بلندیوں تک پہنچایا اس مدرسے کو. وہ یہ مدرسہ آپ کے والد عبد الرحیم نے شروع کیا تھا، لیکن اس کو اس کی بلندیوں تک پہنچانے میں شاہ ولی اللہ کا بہت بڑا کردار ہے. بس سوشل امپیکٹس اگر دیکھے جائیں تو شاہ ولی اللہ کی طرف سے اس کے سوشل امپیکٹس میں سوسائٹی بیکیم مور پریگمیٹک اینڈ ریفارمڈ بائی فالوئنگ سوشل کوڈ آف کنڈکٹ. سماجی طور پر معاشرہ بہتر ہوا، اس کے اندر جو اخلافی گراوٹ تھی اس کو کرٹیل کیا گیا، وہ وقتی طور پر رک گئی. لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہو گئے. معاشرے کے اندر سوشل جسٹس اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے عناصر، اور معاشرے کے اندر جو شیعہ سنی ٹسل چل رہی تھی اس کو روک تھام میں بدل ملی. تو معاشرہ بہت بہتر حالت کے اندر آ گیا. سوسائٹی واز پرج فرام دی ہندو کلچر اینڈ پریکٹسز اینڈ سوشل ڈیکے واز اسٹاپ. تو یہ تین بڑے اقدامات ہیں جو شاہ ولی اللہ نے اپنی سروسز پرووائڈ کی ہیں، تو اس کے اندر یہ نصب العین جو تھا ان کا، اس کی تکمیل ہوتی ہے. یہ تھا آپ کا شاہ ولی اللہ کی کنٹریبیوشن ٹو ریفارم دی سوسائٹی ان سب کانٹیننٹ. بہت بڑی پرسنالٹی ہیں اور بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی، اور اسلام کو صحیح حالت میں اگلی نسل تک پہنچانے میں شاہ ولی اللہ کا بہت بڑا کردار ہے. شاہ ولی اللہ اسی قبیل کے آدمی ہیں جو مجدد الافغانی سے شروع ہوتا تھا. جس طرح انہوں نے اسلام کو صحیح حالت میں ٹرانسفارم کر کے اگلی جنریشن تک پہنچانے کی کوشش کی، اسی طرح شاہ ولی اللہ نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے اسلام کو انڈیا کے اندر اس کے اوریجنل مقام اور اوریجنل حالت کے اندر انہوں نے ریسٹور کر کے لوگوں تک پہنچایا. تو یہ بہت بڑی گراں قدر خدمات تھیں. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.